अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट फेवरेट सिलसिलेवार नावल तशनाए दीदार पार्ट 13, जिसको तहरीर किया है आरएस रेशम ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तशनाए दीदार पार्ट 13 की तरफ। ज़ोहरा को आज से अपना कमरा मिल गया था, जहां वो बैठी इन हमाक से अपना काम कर रही थी, जिसके कमरे की दीवार में नस्ब शीशा ज़ैनुलाब्दीन ने ख़ास ज़ोहरा के लिए लगवाया था, जो बैक वक्त लुकिंग ग्लास का काम भी करता था, ताकि वो उसे गाहे बगाहे जब चाहे देख सके। बड़ी तेज़ चीज़ हो तुम, वैसे मानना पड़ेगा, मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हें ज़ैनुलाब्दीन का होने नहीं दूंगी। बड़ी ख़तरनाक हूँ मैं। हाले तंग जीन्स पे टी शर्ट पहने, जिसमें उरिया होती उसकी कमर देखकर वो उस पे एक हकारत भरी नज़र डालना नहीं भूली थी। तुम्हारी इस बकवास से मतलब? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें खुद धक्के देकर निकालूंगी। तुम्हारी इस बकवास की वजह से मेरी अम्मी जाने कहाँ चली गई। वो कलम मेज़ पर रख कर उसकी जानिब देखते हुए गुस्से में बोली। तो अच्छा किया ना उस बुढ़िया को उसकी औकात याद दिलाई थी कि बड़े घर के ख्वाब देखना छोड़ दे। उसकी मगरूर आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं, जिसकी बात पर ज़ोहरा सुलग उठी। उसने एक करारा तमाचा हाले के रुखसार पर जड़ा, जो मुंह के बल कारपेट पर गिरी थी। मेरी अम्मी के साथ मैंने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, और तुम अय्यार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से बदतमीज़ी करने की? और क्या हर वक्त औकात औकात लगाए रखती हो? हम तुम्हारी तरह की नहीं हैं, जोरिया लिबास पहनकर मर्दों को रुझाती हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा रेशा रेशा करके चीलों को डाल दूँ, जो तुमने मेरी अम्मी के साथ किया है। हाले, जो अभी सदमे से बाहर निकली थी, टेबल से वाज उठा के ज़ोहरा को मारने लगी। इससे पहले कि वो ज़ोहरा को वाज मारती, उसे ज़ैनुलाब्दीन ने अपना हाथ आगे रख कर रोक दिया। ज़ैन, तुम दरमियान में से हटो, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। हाले आपे से बाहर हुई, ज़ोहरा की जानिब बढ़ने लगी, जिसके आगे ज़ैनुलाब्दीन खड़ा था। वो तो शुक्र था कि कमरा साउंड प्रूफ था, वरना ऑफिस के अंदर ठीक ठाक तमाशा लग जाता। तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगी, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, ताकि अब किसी की माँ के सामने अपनी ये ज़बान की जौहर दिखाने के काबिल ना रहो। वो जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी, जिसे बाजों से थाम कर ज़ैनुलाब्दीन ने रोका। ओ माई लेडी वेट! वो बिपरी हुई ज़ोहरा को अपने शिकंजे में लेता हुआ हाले की जानिब पलटा, जो ज़ैनुलाब्दीन को धौंस से ज़ोहरा को अपने हिसार में लिए खड़ा था। हाले, जाओ यहाँ से, वो उसे सर्द लहजे में बोला, जो उसकी आंखों में चट्टानों सी सख्ती देखकर पाँव पटकती हुई बाहर निकल गई। शेरनी जी, ये क्या कर रही थी आप? वो पूरे सहकाक से उसकी मरमरी कमर में बाजू हाइल करता हुआ जिसका तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था। आपने मुझे क्यों रोका? मैं उसको छोड़ती नहीं, उसे मेरी अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। वो आंखों में सिर्फ डोरे लिए उस पर बरहम हुई, जिसके उन नाबी लम्हों पे मुस्कुराहट छाई थी। वो उसे इसी तरह अपने हसार में लिए अपने ऑफिस में आ गया। यहाँ बैठो और ये पानी पियो। वो उसे अपनी सीट पर बिठाता हुआ उसका रुख अपनी जानिब कर गया, जो गुस्से से लाल हो रही थी। मुझे नहीं पीना, आप हटे मेरे आगे से। वो अपने सामने पंजों के बल बैठे ज़ैनुलाब्दीन को देखकर बोली। तभी दरवाज़ा नॉक होने पर उसने सामने देखकर बेसाख्तगी में यस बोला, जहाँ दरवाजे की चौखट पर हमना तनवीर इस्तादा थी, जो ज़ोहरा को बॉस की सीट पर बरा जमान देखकर शौक हुई। उससे भी ज़्यादा वो ज़ैनुलाब्दीन जैसे स्टोन मैन को ज़ोहरा के नज़दीक पंजों के बल बैठा देखकर हवास बाख्ता हुई। आई एम सॉरी सर। वो शर्मिंदगी के मारे तेज़ी से बाहर निकली, जिसे उन दोनों ने महसूस ना किया। पानी पियो और रिलैक्स हो। वो खड़ा होकर उसे पानी पिलाता हुआ सीधा हुआ। अब मेरी बात सुनो, तुम हाले को 1% भी नहीं जानती वो क्या चीज़ है। उसे मुझ में नहीं, मेरे पैसे में इंटरेस्ट है, इसलिए उससे निपटने के लिए मैं हूँ। तुम खुद को रिलैक्स रखो और मुझ पर तवज्जो दो बस। उसने ज़ोहरा की पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए शरारती शोक लहजे में कहा। उठिए यहाँ से, मेरा सारा काम होने वाला है। अभी ऊपर से हमना मैम हमें देकर चली गई हैं। उसका गुस्से का ग्राफ थोड़ा कम हुआ तो अपनी पोजीशन को देखकर वो झेप गई। तो क्या हुआ? वो एकदम से पीछे होते हुए बोला, जिसकी बात को दरमियान में ही ज़ोहरा ने उचक लिया। मालूम है मुझे, आप किसी से नहीं डरते।
وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنے آفس میں جانے لگی، جس سے جاتا دیکھ کر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اچھا سنو، میں ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، اپنا بہت دھیان رکھنا۔ نہیں رکھوں گی، وہ تند مزاجی سے بولی۔ کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے یہ لڑکی مجھے۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اسپتال کے لیے نکل پڑا۔ زینو کہاں تھے یار؟ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، تم تو مجھے بالکل بھول گئے ہو۔ عظیم خان زین العابدین کو اپنے سینے سے لگائے ایک گونا سکون سا محسوس کر رہے تھے، جسے وہ ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے۔ کہاں بھول گیا چاچو یار، آپ کی جیسی آنکھوں والا ایک بہت پیارا انسان ہمیشہ اپنی نظروں کے قریب رکھتا ہوں، جسے دیکھ کر میں بڑا تعجب کا شکار ہوتا ہوں کہ کسی انسان میں اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے گھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اچھا، تو وہ پیارا انسان کون ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے؟ حالت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے تو میں نے دیکھ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے برخوردار؟ عظیم خان استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگے، جس کے چہرے سے آج حد درجہ مسرت و شادمانی جھلک رہی تھی۔ یہ تو میرا ٹاپ سیکرٹ ہے چاچو، بہت جلد ہی آپ کو ملاؤں گا اس خاص انسان سے۔ ویسے تم تھے کہاں لڑکے؟ بھائی صاحب کو الگ پریشان کرتے ہو؟ انہوں نے سوالی انداز میں پوچھا۔ بس چاچو کافی سارے بلنڈرز ہو گئے تھے، پر اب اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں میری چاچی کہاں ہیں، جن کے لیے میرے چاچو نے مفارقت کے اتنے سال گزار دیے؟ وہ ان کے پیچھے بنے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، ابھی ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر گئی ہے، بس رات تک چھٹی مل جائے گی، پر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ وہ اس کی شانے کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے لیے اندر داخل ہوئے، جہاں بستر پر محو استراحت وجود کو دیکھ کر زین العابدین کو بجلی کے جھٹکے کی طرح دھچکا لگا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تو تھیں جس کے لیے اس کی شہزادی دن رات روتی رہتی تھی۔ چاچو یہ کون ہے؟ وہ متحیر سا عظیم خان کی جانب پلٹا۔ یہی تو ہے تمہاری چاچی فوزیہ عظیم خان۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی تمازت سے جھلکتے شفاف موتی ان کی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے، جو زین العابدین کو مزید کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عظیم خان ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پھر بولے۔ زینو، مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا ہے، جو جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میری فیا اس کے لیے دن رات تڑپتی رہتی ہے۔ کیا تم اپنے چاچو کو اس کا جگر گوشہ ڈھونڈ کر لا دو گے؟ عظیم خان نے جس تڑپ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ زین العابدین جیسے سخت گیر انسان کی آنکھوں میں بھی نمی لے آیا تھا۔ وہ صرف آپ کی ہی نہیں، آپ کی بھتیجے کا بھی جگر گوشہ ہے چاچو، زین العابدین نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ کہا تم نے زین؟ عظیم خان نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں چاچو، آپ اپنے جگر گوشے کی فکر چھوڑ کر اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، اسے مجھ پر چھوڑ دیں، میں لاؤں گا اسے آپ کے پاس بہت جلد، زین العابدین نے فیا کی جانب ان کا دھیان دلاتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پہ ایک معنی خیز سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ تم کیسے لے آؤ گے زین؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ عظیم خان بےتابی سے بولے۔ چاچو کسی کو ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے، میں ڈیٹیکٹیوز لگا دوں گا، آپ پریشان مت ہوں، بس چاچی پہ فوکس کریں، وہ متانت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ چلیے اب میں چلتا ہوں، بہت جلد ملوں گا آپ سے۔ ویسے آپ چاچی کو حویلی لے کر جائیں گے؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ ہاں میں وہیں جا رہا ہوں، کل سے تو رمضان شروع ہو جائے گا، افیہ کو اماں جی کے پاس چھوڑ کر زہرہ کو ڈھونڈنے جاؤں گا، وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے بولے۔ چاچو میں نے آپ سے کہا نا، مجھ پر بھروسہ کریں، زہرہ کو آپ تک بحفاظت میں لا کر دوں گا، آپ بس چاچی کا دھیان رکھیں۔ وہ ان سے بغل گیر ہوتا ہوا تیزی سے باہر نکلا تھا، خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، جسے پہلی ہی جھلک میں دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ آج وہی اس کی جان جاں، اس کی رفیق حیات، اس کی چچا زاد خان کی جان نکلی۔ زہرہ اپنے کام کو اتنی محبت سے کر رہی تھی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہ تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ جبھی زہرہ کے پاس چپڑاسی اپنے کھلکھلاتے ہوئے پیلے دانتوں کے ساتھ آیا۔ میڈم جی وہ باس کی کال آئی تھی، گل میم کہہ رہی ہیں آپ اسٹور روم سے انوائس پروڈکشن اور بیسک مینٹیننس لاگ کی فائل نکال کر لائیں، پچھلے ماہ کی۔ تو یہ کام آپ کرو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ ماتھے پر سلوٹے لائے اس سے بولی، جو فوراً گڑبڑاتے ہوئے پھر بولا۔ میڈم جی وہ آپ کو تو معلوم ہوگا میں پڑھا لکھا کہاں ہوں، وہ تو بس چیزوں کے نام بولنا سیکھ لیا ہے، تو یہ انگریزی میں نام بول لیتا ہوں، ورنہ میرا تو کام بس چائے بنانا اور چھوٹے موٹے سے کام ہے۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر سر ہلایا۔
ٹھیک ہے جاؤ۔ چپراسی کے جاتے ہی زہرا اپنی ٹیبل پر رکھی فائلوں کو بند کرتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسٹور روم آفس کے نیچے والی منزل پر تھا۔ سارے جہاں کے مشکل کام صرف انہیں میرے لیے ہی ملتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لفٹ سے نکل کر اسٹور روم میں داخل ہوئی تاکہ اپنی مطلوبہ فائلیں ڈھونڈ سکے۔ ابھی اسے کھنگالتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ہی اسے اپنے پیچھے کسی چیز کے بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں فریدون ہاتھ میں فائل تھامے کھڑا تھا۔ وہ بھی ہمنکوں کی طرح زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس خان؟ اور یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ تیزی سے پلٹ کر لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ نزدیک کھڑی زہرا کو کہیں نہ کہیں اس کی چھٹی حس اشارہ دے رہی تھی جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ حواس باختسی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے اپنی لاک کو کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ جبھی وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ مس خان آپ ریلیکس ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈتا ہوا خود آئے گا۔ فریدون کی بات پر زہرا سر کو دائیں بائیں ہلاتی ہوئی دروازے کو ایک بار پھر سے بجانے لگی۔ کام ہو گیا؟ اس نے اپنی شاطر نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی جانب ہزار ہزار کے کئی نوٹ بڑھاتے ہوئے بولی، جی کام ہو گیا، وہ دونوں ابھی اسٹور روم کی طرف گئے، میں نے لاک کر دیا ہے انہیں۔ چپڑاسی نے اپنی مکرو مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، تو جاہل آدمی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکلی تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، جہاں لفٹ کی طرف بڑھتے اس کے قدم کسی کی آواز پر رکے تھے۔ اس نے لفٹ کے پاس بنے اسٹور روم کی جانب اپنے قدم بڑھائے، جہاں کوئی دروازے کو زوردار انداز میں کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کو کھولتا، سامنے سے آتی ہالے اور ہمنا تنویر کو تیزی سے اس کی جانب آتے دیکھا تو وہیں رک گیا۔ اوہ ہائے زین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہالے نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ اپنی ایک آئی برو چکا کے بولا۔ میں تو یہ دروازے کی آواز پر آئی تھی، پیون نے بتایا تھا مس خان اور فریدون کافی دیر سے اندر ہیں، تو ہالے اپنے عزی اعتماد سے انگلش میں بولی تھی، جسے سن کر زین العابدین کے نقوش تن گئے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے باہر آ گئی تھیں۔ واٹ دا ہیل آر یو ٹاکنگ؟ وہ اس پہ پھنکارا تھا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی زین۔ وہ فوراً اس کا انداز دیکھ کر گڑبڑا گئی، جو تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھا تھا، جسے ابھی بھی کوئی وقفے سے پیٹ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے چوکیدار سے چابیاں منگوا کر جلدی سے دروازہ کھولا، جہاں نقاہت زدہ سی زہرا کھڑی تھی۔ اسی کے پیچھے فریدون آرام سے کرسی پہ فائل تھامے بیٹھا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ دونوں کافی دیر سے اندر تھے، مجھے تو یہ پہلے سے ہی مشکوک لگتے ہیں۔ حالی کو تو موقع مل گیا تھا اس میں مداخلت کرنے کا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ حالے کو سرد نظروں سے گھورتا ہوا دھاڑا تھا، جو زہرا کو اپنے فولادی ہاتھوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ جسے ایسا کرتا دیکھ کر کمرے میں موجود تینوں افراد شوق کی سی کیفیت میں کھڑے تھے۔ تم ٹھیک ہو زہرا؟ اس نے زہرا کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیے اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کی جانب کیا تھا، جو لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی۔ میم غلط بول رہی تھی، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ لرز سے لہجے میں اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ تمہیں کوئی کام نہیں تھا، تم تو یہاں اپنے اس عاشق کے ساتھ آئی تھیں، حالے نے بھرپور ایکٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شش، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وہ اس کے کپکپاتے شنگرفی لبوں پہ اپنی انگش رکھتے ہوئے اسے چپ کر آ گیا، پھر پیچھے کی جانب پلٹتے ہوئے حالے کو دیکھا۔ اب اگر ایک اور بار بھی تم نے کچھ غلط کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو، وہ اپنے لبوں کو بھیجتے ہوئے بولا، جو اس کے چہرے پہ چھائی سختی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ زہرا کو اپنے مضبوط حصار میں لیے اس کے نازک ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تھام کر دیکھ رہا تھا، جو دروازہ بار بار پیٹنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام افراد اس کا کیئرنگ انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ سر بلیو می، مجھے یہاں پیون نے بھیجا تھا، جب ہی فریدون وحشت زدہ سا زین العابدین سے بولا، جسے یہ غم ستا رہا تھا کہ اگر یہ جھوٹ سچ ثابت ہو گیا تو نوکری کے ساتھ ساتھ پولیس کیس بھی بنے گا۔ ہمنا، پیون کو بلاؤ۔ وہ زہرا کو کرسی پہ بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ سہلانے لگا، جسے ایک نظر ہمنا تنویر دیکھ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پیون اسٹور روم میں داخل ہوا، جو وہاں کھڑے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر جذبز ہو رہا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ پیون مؤدب سا زین العابدین سے بولا۔
जैसम, मैं अपनी बात को बार बार दोहराऊंगा नहीं। वो उसकी कमीज़ पे लगी नाम की प्लेट पढ़ के उससे बोला, फरीदून को तुमने यहाँ किसके कहने पर भेजा था? बॉस, मैंने तो नहीं भेजा मिस्टर फरीदून को यहाँ। जैसम के साफ मुकरने पर फरीदून की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़ोहरा, तुम्हें किसने यहाँ भेजा था? ज़ैनुलाब्दीन ने पलट कर उससे पूछा, जिसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। उसे ऐसा लग रहा था आज क़यामत आ जाएगी, क्योंकि प्योन के मुकरने के बाद ज़ैनुलाब्दीन उसकी इज्जत की जो धज्जियाँ बिखेरेगा तो वो कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बोलो ज़ोहरा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? अब की बार वो सख्त लहजे में बोला था। मुझे इसी ने बोला था, वो कपकपाते हुए लहजे में बोली थी। साहब, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने उन्हें नहीं। आगे का जुमला ज़ैनुलाब्दीन के थप्पड़ ने उसे मुकम्मल ना करने दिया। ज़बान संभाल कर बोल, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। बोल, किसके कहने पर तूने ये सब किया था, वरना कैमरे के ज़रिए मैं सब पता लगा लूँगा। बोल। वो बिफरे हुए शेर की तरह उस पर धाड़ा था। सर, मुझे हाले मैडम ने पैसे दिए थे कि मैं उन दोनों को इस शोरूम में फाइनल ढूंढने के बहाने भेजूं। मेरा कोई कसूर नहीं साहब। बीवी ने मुझे धमकी दी थी कि वो आपकी मंगेतर हैं। अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। जैसम हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांगने लगा, जो अपने लबों को सख्ती से एक दूसरे में बेबस किए उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता हाले की तरह पलटा। देखो जैन, वो झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया बेबी। काली जीन्स पर गुलाबी स्वेटर पहने वो खौफज़दा हुई पीछे की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। किसने कहा तुम मेरी मंगेतर हो? क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो? वो तीखे लहजे में उससे बोला था। तुम्हें मालूम है तुमने ये हरकत किसके साथ की है? तुम्हें मालूम है तुमने ये हरकत किसके साथ की है? वो अपने सर्द लहजे में उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। जैन प्लीज़, वो झूठ बोल रहा है। वो मुसलसल उसकी नफ़ी कर रही थी। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो मैं उसे उधेड़ के रख देता, पर तुम औरत ज़ात पर एक थप्पा हो जिसे मैं चाह कर भी नहीं मिटा सकता। तुमने ज़ैनुलाब्दीन की बीवी पर हाथ डाला है, जिसकी आंखों में मुझे एक आंसू का खतरा भी बर्दाश्त नहीं। उसे तुमने कितना रुलाया है। यू विल पे फॉर इट। वो उस पर बिखरे हुए शेर की तरह धाड़ा था। और तुम इसे अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर देकर निकलो यहाँ से। वो फरीदून की जानिब पलट कर बोला। यस सर। वो ज़ोहरा का हाथ अपनी तहवीन में लेते हुए हाले पर एक कहर आलूद नज़र डालना नहीं भूला था। सारा रास्ता वो बिना आवाज़ के रोती हुई आई थी। फ्लैट में दाखिल होकर ज़ैनुलाब्दीन हर बार की तरह पटकने के अंदाज में अपना कोट सोफे पर फेंकता हुआ सीधा किचन में रखे फ्रिज की जानिब बढ़ा, जहाँ से पानी की बोतल निकाल कर वो उसकी तलाश में आया था, जो अपने कमरे में बनी गैलरी में खड़ी रोने में मशगूल थी। शाम के मलगज अंधेरे में एक मायने खेज से खामोशी थी, जहाँ नीचे पार्क में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। ये पानी पियो। अपने वक़्फ़ से उसे ज़ैनुलाब्दीन की आवाज़ आई। मुझे नहीं पीना, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली, जो उसकी वजह से अपने आंसुओं पे बंद मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका वजूद हिचकियों की जद में था, जिसे वो ज़ैनुलाब्दीन से चाह कर भी ना छुपा सकी। ज़ोहरा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मैं उन दोनों की पुलिस से कहकर चमड़ी उधेड़वा दूंगा। वो इंतहाई तैश के आलम में सख्ती से उसके नाजुक बाजुओं को अपने फौलादी हाथ की गिरफ्त में लिए उसका रुख अपनी जानिब कर गया, जिसका दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। बेदुरेक आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। ज़ैनुलाब्दीन का अभी भी गुस्से और इश्ताल खत्म नहीं हुआ था। एक तो मैं तुमसे कोई भी बात नहीं कर सकता, हर बात पे तो तुम रोना शुरू हो जाती हो। स्टॉप क्राइंग नाउ। उसने झंझला कर लोहे की ग्रिल पर अपना हाथ मारा, जो जोरों शोर से रोने का शुगल जारी रखे हुए थी। तुम ना मुझे पागल कर दोगी ज़ोहरा। एक अजीब सी बेबसी और झंझलाहट थी उसके लहजे में, जो उसे सिसकता हुआ देख रहा था। वो एक गहरा सांस लेकर उसकी जानिब अपने हाथ बढ़ाने लगा ताकि उसके आंसू पोंछ सके, मगर वो अपनी जानिब उसके बढ़ते हुए हाथ देखकर उसके सीने पर अपना सर टिका गई, जो शौक की सी कैफियत में अपने सीने से लगी ज़ोहरा को देख रहा था, जो इस शिद्दत से उसके गिर्द अपने बाजू हमाइल किए रोई कि खुद ज़ैनुलाब्दीन से उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मुझे लगा था आज मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सारे स्टाफ के सामने पर आपने मुझे मौत पर कर दिया। वो हिचकों के दरमियान उसके सीने से लगी किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दिल का खौफ उसे बता रही थी, जिसे सुनकर वो उसे और सख्ती से खुद में भेज गया था। बस बहुत रो लिया तुमने।
سب ٹھیک ہو گیا ہے زہرا، اب کوئی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی اس بدگمانی کو ہمارے درمیان مت آنے دو۔ میں ان سب کو ہماری زندگی سے دور کر دوں گا جو تمہیں رلانے کا سبب بنیں گے۔ وہ پوری شدتوں سے اسے اپنی چاہت کا یقین دلا رہا تھا، جو اس کی گرفت میں موجود محبت کی گرمی کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس سے پیچھے ہوئی تھی جب ہی فلیٹ کے نیچے بنے پارک میں بچوں کے شرارتی ٹولے نے پٹاخوں کی بچھاڑ کر دی، جس سے ڈر کر ایک بار پھر زہرا نے زین العابدین کی پناہوں میں خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ آج تو اللہ مجھ غریب پر بہت مہربان ہے، وہ شریر ہو کر اس کی طرف جھکا تھا۔ سر پلیز، وہ منمناتے ہوئے اس کے حساس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے میرا نام لو، پھر سوچوں گا۔ زین العابدین کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جس کا چہرہ لال بھو کا ہو رہا تھا۔ سر پلیز، وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے نام لو، وہ اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیے اسے پھر بولا، جو کچھ دیر کے توقف کے بعد ہار مانتے ہوئے بولی، زین پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے بہت دھیرے سے کہا تھا، جسے وہ مشکل اس نے سنا تھا، جسے سن کر وہ خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا تھا۔ زہرا کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھ کر یہ احساس ہی بہت مسرت آمیز تھا کہ وہ اس کی اتنی دیر سے تنگ کرنے کے باوجود بھی خفا نہیں ہوئی تھی، بلکہ جھپ گئی تھی، جو کہ بہت خوش آئند تبدیلی تھی۔ جاؤ، کیا یاد کرو کہ کسی سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ اس کی گہری کالی آنکھوں کے تاب سے پزر ہو کر واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد زین العابدین نے اس کمرے کے باہر سے دستک دے کر آواز لگائی تھی کہ وہ تراویح پڑھنے مسجد تک جا رہا ہے۔ اس سے زہرا اس کے جانے کے بعد کچن کی جانب دناتے ہوئے بڑھنے لگی، جہاں شیلف پہ رکھے پزا کو دیکھ کر اسے اکائی سی آ گئی۔ اللہ اللہ، مجھے متلی ہونے لگی یہ ماں پیزا برگر کھا کھا کر۔ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی، پھر ہمت باندھتے ہوئے کیبنٹس کی تلاشی لینے لگی، جہاں اسے ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی مل گئی۔ اس نے جلدی جلدی سے دال چاول بنانے کے لیے نکالے، جنہیں وہ بڑے سلیقہ مندی سے بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاولوں کو دم دے کر تڑکے کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ زین العابدین، جو تراویح پڑھ کر گھر میں داخل ہوا تھا، کچن سے برتنوں کی آتی آوازیں سن کر اس جانب بڑھ گیا، جہاں زہرا بڑے انہماک سے پیاز کاٹنے میں مصروف تھی، جس سے اس کی غزالی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ پیاز کاٹنے کے دوران وہ بار بار اپنی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی قمیض کے بازوں سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جسے دیکھ کر زین کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا، جو لینن کے آسمانی رنگ کے پرنٹڈ شلوار قمیض پر پشمینہ کی ہم رنگ شال شانوں پر پھیلائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا، جو پیاز کو فرائی پین میں ڈال کر چولہے پر چڑھا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے نزدیک بولا، جو اس کی آواز پر ایک دم سے اچھل گئی۔ سر، اس طرح کوئی ڈراتا ہے؟ وہ جھڑکنے کے انداز میں بولی، جو اس کے بالکل پیچھے کچھ اس انداز میں کھڑا تھا کہ آگے چولہا اور پیچھے پہاڑ جیسا زین العابدین کا وجود، جن کے درمیان وہ پھنس کے رہ گئی تھی۔ بہت معذرت کے ساتھ پرنسس، اگر آپ ڈر گئیں، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، وہ سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے نزدیک بولا تھا۔ ویسے کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، جبکہ آپ کا خادم آپ کے لیے پیزا لایا تھا؟ وہ میرا باہر کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں گھر میں بنا لوں۔ اسے زین العابدین کے سامنے سب کی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ملکہ عالیہ، اس بندے سمیت گھر کی ہر ایک چیز پر صرف آپ کا حق ہے، جو چاہیں کریں، مسوائے میرا دل توڑنے کے۔ وہ اس کی خجالت مٹانے کے لیے نرم انداز میں بولا، جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ لندن میں اس کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے ہو رہی تھی، اسکول لائف سے لے کر یونیورسٹی تک۔ اس کے گروپ میں بہت سی لڑکیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان کا بے باک انداز اور بلا تکلف ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک عام سی بات تھی، مگر آج جو لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عورت کا ایک ایسا روپ تھی جو حیا کی مٹی سے گندھی ہوئی تھی، جو اپنے شوہر کی موجودگی میں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی، جس نے اسے دیکھتے ہی سب سے پہلے اپنا دوپٹہ سلیقے سے اڑا تھا۔ اس میں سے ڈھلکتی لمبی چوٹی زین العابدین نے اپنی گرفت میں لے رکھی تھی، جس بات سے زہرا انجان تھی۔ وہ یہ چاہ کیوں نہیں رہے؟ وہ رات کے اس پہر اس کے اتنے نزدیک کھڑے ہونے پر کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک تو بندے کی پرسنالٹی ایسی چھا جانے والی ہے کہ بندہ ویسے ہی گونگا ہو جائے۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آخرکار زین العابدین نے ہی پہل کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دال چاول، اس نے لرز سے لہجے میں کہا، جو پیچھے ہٹنے پر بالکل آمادہ نہیں تھا۔
جبھی وہ نہایت پھرتی اور احتیاط سے فرائنگ پین میں رکھی پیاز کا دال میں تڑکا لگا رہی تھی، جس کی کڑکڑاتی ہوئی آواز سن کر زین العابدین نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اتنی زور سے آواز کیوں آئی تھی؟ زہرا تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے سینے سے اس کی کمر لگائے اس سے پوچھنے لگا، جو اس کے تڑکا لگانے پہ ڈر گیا تھا۔ زہرا جو اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، سمجھ آنے پر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ تڑکے کی آواز سے ڈر گئے سر؟ اسے اپنی ہنسی روکنا دشوار لگ رہا تھا، جبکہ زین العابدین تو اس کی اس جل ترنگ ہنسی کی آواز میں کھوسا گیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ بے شک میں ہر اس گھڑی سے ڈرتا ہوں جو تمہیں کسی طرح کا بھی نقصان پہنچائے، اور میں ہر اس چیز کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہوں جو تمہیں نقصان پہنچائے۔ زہرا جو بڑی شریر سی مسکراہٹ لیے اسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے اگلے اقدام سے گڑبڑا گئی۔ سر، سر مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ حیا کے حسار تلے دب کر آہستہ آواز میں اٹک اٹک کر بولی تھی۔ وہ تو مجھے بھی لگی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا اسے آزاد کر گیا۔ چلو تم ایسا کرو، مجھے بھی ڈال کر دو، ہم مل کر کھائیں گے، پر تھوڑا سا، کیونکہ پھر مجھے سحری بھی کرنی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا، جو آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ زہرا نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ کیوں؟ میں مسلمان نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہ بندہ نہ صرف روزے رکھتا ہے بلکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور ان سب باتوں کی طرف مجھے راغب کرنے والے 2 لوگ ہیں، ایک میری پیاری دادو اور دوسرے میرے چاچو۔ وہ کچن میں موجود ڈائننگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ لیجیے۔ زہرا نے چینی کی پلیٹ میں اسے چاول اور چھوٹی پلیٹ میں دال ڈال کر دی۔ اور کچھ چاہیے؟ زہرا نے اپنی پلیٹ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شکریہ، زین العابدین خوش دلی سے بولا۔ کہاں جا رہی ہو زہرا؟ وہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر بے اختیار بولا تھا۔ میں اندر روم میں جا رہی تھی۔ اسے زین العابدین کے سامنے بیٹھ کر کھانا دشوار لگ رہا تھا، اس لیے اپنی پلیٹ اٹھائے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ کیوں؟ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کیا قباحت ہے؟ واپس آؤ، وہ اسے دیکھ کر سرد انداز میں بولا۔ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے وہ جھجک رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی جھجک کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ زہرا جو ششپنج کا شکار تھی، خاموشی سے اپنی پلیٹ لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے پلیٹ میں چمچے چلاتے دیکھتا رہا، پھر اپنی پلیٹ ایک جانب رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تمہاری امی کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے زہرا، وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ وہ تو ہنوز اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تم چاہتی ہو کہ جلد سے جلد ان سے ملو تو میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اسے ایک نے کہا، اس کی کالی شیشے جیسی آنکھوں نے دیکھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے سرمئی ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ میں اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اچھی وائف کی طرح میری ہر جائز بات کو مان لیا کرو۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اس کی پلکوں کی لرزش کو دیکھ رہا تھا جو اس نے واہ نہ کی تھیں۔ یہ میں نہیں کر سکتی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں آنٹی سے نہیں ملاؤں گا، وہ چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ جو بھی سمجھ لو، اس نے اپنا لہجہ معنی خیز اور خمار آلود بنا لیا۔ چہرے پہ جو ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی وہ بھی بھگا دی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گی، مگر آپ بھی اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ بے شک خادم آپ کو خود لے کر جائے گا آنٹی سے ملانے کے لیے، تو ابتدا ابھی سے نہ کر لیں۔ اس کی بات پر وہ گڑبڑا گئی۔ بھائی میرا مطلب ہے آج میں کھانا تمہیں خود کھلاؤں گا، ویسے تم کیا سمجھی تھی؟ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، جو اسے باتوں میں الجھا کر دال چاول خود کھلانے لگا، جو پہلے تو جھجک رہی تھی، پر اپنی امی سے ملنے کی شرط پر وہ اس کے ہاتھوں سے کھانے لگی، جو ایک چمچ سے کبھی اسے کھلاتا تو کبھی خود کھاتا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا کھانا نہیں کھایا جتنا آپ نے مجھے ابھی کھلا دیا ہے۔ زہرا نے اپنی جانب زین العابدین کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔
پلیز سر، اب میں بالکل نہیں کھاؤں گی. انفیکٹ میں اب سحری بھی نہیں کروں گی. وہ کرسی کو پیچھے کی جانب سے کاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جو اس کا نرم ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے اسے واپس کرسی پہ بٹھا گیا. یہ چاول دیکھ رہی ہو؟ یہ تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ پر یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں کھایا. اب قیامت کے روز کون ان کے سوالوں کا جواب دے گا؟ بولو. زین العابدین کے سنجیدہ انداز پر زہرا بھی کچھ لمحوں کے لیے ان چاولوں کو دیکھنے لگی، جیسے وہ واقعی رو رہے ہوں. پر اس کے چہرے پہ چھائی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی. آپ دیں گے میرے حصے کا جواب، کیونکہ انہیں دوبارہ آپ نے ڈالا تھا، اسی لیے اب آپ ہی کھائیں انہیں. وہ سے دو بدو جواب دیتے ہوئے کچن سے چیزیں سمیٹنے لگی. جب ہی اس کے فون کی بجتی بیل پر وہ کچن سے باہر نکلی، جہاں صوفے پہ رکھا اس کا فون چنگھاڑتے ہوئے بند ہو چکا تھا. زہرا نے ہاتھ میں تھام کر نمبر دیکھنا چاہا، پر ایک بار پھر اس نئے نمبر سے کال آنے لگی. السلام علیکم. جی کون؟ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا. تمہاری موت. اس نے جلدی سے لائن کاٹ دی. زہرا. زین العابدین نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے. کیا ہوا زہرا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے حواس باختہ سی زہرا کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جو صوفے پہ بیٹھی فون کو دیکھے جا رہی تھی. کچھ نہیں، رانگ کال تھی. وہ آنسوؤں کو پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی. اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ کیوں اتنی آزردہ ہے؟ اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر اور اس کے چہرے پہ آتے جاتے رنگوں سے اس نے کافی حد تک اندازہ لگا لیا تھا کہ بات کس نوعیت کی ہے. دکھاؤ فون. وہ چہرے پہ سنجیدگی لاتے ہوئے اس سے بولا، جس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر زہرا نے اپنا فون خاموشی سے رکھ دیا. وہ اس کا فون لیے صوفے پہ اس کے برابر میں براجمان ہوا نمبر دیکھنے لگا، جو ایک پرائیویٹ نمبر تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنوں کے جال نمودار ہونے لگے. اس نے زہرا کے فون کا وائس ریکارڈر کھولا، جسے سن کر اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھیجا تھا. آپ کا موبائل میرے پاس ہے فی الحال، میں دیکھ لوں گا یہ کس کی شرارت ہے. آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں، پھر سحری میں بھی اٹھنا ہے. وہ اسے تسلی دینے لگا، جس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اندرونی طور پر خوفزدہ ہو گئی تھی. وہ لاکھ اس کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرے، پر وہ جانتا تھا وہ اندر سے ایک نازک اندام لڑکی تھی، جسے زمانے کے ہر سرد و گرم ہوا سے بچانا تھا. جی. وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی. پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے تم سے ابھی تک ایک آدمی پھنسایا نہیں جا رہا. وہ اسے تند و تیز لہجے میں بولی. مسز خان، میں پوری کوشش کر رہا ہوں ان دونوں کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی، پر ان کی قسمت اچھی ہے جو ہر بار بچ جاتے ہیں. پر اس بار میں ایسا جال بچھاؤں گا کہ وہ دونوں بچ نہیں پائیں گے. اس کے لہجے میں چھائی سختی اس کے مستحکم ارادوں کا پتہ دے رہی تھی. چلو دیکھتے ہیں، پر میری ایک بات سن لو حیات، اس بار کچھ پیپرز بنوانے والا ہے. میں چاہتی ہوں تم ان پیپرز کے بننے سے پہلے کچھ کرو، جو بھی کرنا ہے. میں نہیں چاہتی جیسے وہ ساری زندگی میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ مارتا آیا ہے، آگے بھی اس کی جائیداد پر قابض ہو. تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ رخشندہ حیات خان نے ارشد عزیز کی جانب اپنی ایک آئی برو جھکا کے سوالیہ انداز میں پوچھا. یس آئی انڈرسٹینڈ. وہ اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا. اور ایک بات پہلے بھی تم دونوں کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک اس لڑکی کو مارنا چاہتی ہے اور تم اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہو. اس بار مجھے زین العابدین کی موت کی خبر آنی چاہیے. سنا تم نے؟ ویسے ایک بات ہے، میری تو دشمنی اس زین سے سمجھ آتی ہے. وہ میرے کالج کے زمانے سے دشمن بنا آ رہا ہے، پر آپ سے اسے کیا پرابلم ہے جو آپ اسے مارنا چاہتی ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کہانی. مطلب اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں مان لیتا کہ سوتن کی وجہ سے وہ آپ کو تنگ کرتا تھا، پر یہاں تو آپ کی کوئی سوتن بھی نہیں، پھر کیا پرابلم ہے؟ وہ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے اس کی جانب سوالی انداز میں دیکھنے لگا. پرابلم نہیں پرابلم تھا. میری شادی کے بعد سے جب تک یہ چھوٹا تھا تب تک تو ٹھیک تھا، پھر یہ اسکول جانے کے دوران میری زندگی میں ایک ایسا کانٹا بن گیا جو میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کرنے لگا. حیات خان کو اچانک یہ غم ستانے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کو نگلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان سے مانوس نہیں ہوتا. بس پھر کیا، ہر اس جگہ جہاں میرے قاسم کو ان کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں حیات خان اس زین العابدین کو منانے کے چکر میں ہمیں بھول جاتے تھے. میں نے اور میرے قاسم نے اپنی ساری زندگی اسی احساس کمتری میں گزار دی کہ کہیں تو حیات خان کے پاس ہمارے لیے وقت ہوگا.
مگر وہ خواہش خواہش ہی رہ گئی۔ پھر میں نے خود کو رشکندہ سے رکشے میں تبدیل کیا، خود کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ میرے بیٹے کو میرے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ پر وہ زین العابدین یہاں بھی مجھے مات دے گیا۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود قاسم کو چھپ چھپ کے اپنے پاس لے جانے لگا، جس سے وہ اس سے مانوس ہونے لگا۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے نزدیک سے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ اس انسان نے مجھ سے میرا اکلوتا بیٹا بھی چھین لیا۔ آج اسے میری باتیں غلط لگتی ہیں، جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی۔ اس لیے میں زین العابدین کو اپنے قاسم کی زندگی سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، تمہیں جو بھی کرنا ہے یوشا کی شادی پر کرنا ہے، اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں یہاں سے۔ بھائی کو پتہ لگ گیا تو وہ الگ جان عذاب کرے گا میری۔ زہرا کو سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وہ نیند میں بڑبڑانے لگی۔ مسلسل نیند میں خوف سے کپ کپاتے ہوئے وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ زین العابدین، جو ابھی بھی لیپ ٹاپ کو تھامے ہوئے اپنے آفس کا کام یہ سوچ کر نپٹا رہا تھا تاکہ ایک ہی بار روزہ رکھ کے سوئے گا، جب ہی زہرا کی چیخ کی آواز سن کر وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بھاگا، جو بستر پر بیٹھی ابھی بھی خوف کے اثر میں تھی۔ واٹ ہیپن زہرا؟ وہ تیزی سے اس کے بستر کے نزدیک گیا، جو اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رونے میں مشغول تھی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا، اس کے ڈر سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے سونے سے پہلے کسی بری چیز کا سوچا ہوگا، اسی وجہ سے آپ کو برا خواب آیا ہے۔ زین العابدین نے اس کے آبشار کی طرح بکھرے ہوئے بال دیکھے جنہوں نے اس کی پوری کمر کو ڈھکا ہوا تھا۔ زہرا، یہ پانی پئیں، پھر حسار کر کے سو جائیں، ورنہ جس سے آپ کو خواب میں ڈر لگ رہا تھا اسے میرا بتا دیں کہ میرے ہسبینڈ بہت خطرناک ہیں۔ اس کی مزاحیہ انداز میں کی بات پر زہرا خان روتے ہوئے ہنس پڑی، جس کا یہ دھوپ چھاؤں سا روپ دیکھ کر زین العابدین مسمرائز سا ہو گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر کوئی پرابلم ہوگا تو آپ مجھے آواز دے دینا، اوکے؟ وہ اسے پانی پلاتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ ناؤ ڈونٹ ویپ۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، زہرا کا دل کیا اسے آواز دے کر روک لے، پر ایک انا ہی تھی جو اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے خود پر کمبل پھیلاتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں موندے لیٹی، چھم سے اس کی آنکھوں کے آگے وہی جوکر والا شیطان آ گیا جسے خواب میں دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے نکل کر زین العابدین کے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جو لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بیڈ پہ ٹانگیں پسارے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑی زہرا کو دیکھ کر چونک گیا۔ واٹ ہیپن زہرا؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جو آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز اپنے گھنے ریشمی کھلے بالوں میں، جو اس وقت اس کے نشیب و فراز چھپائے ہوئے تھے، دروازے کو تھامے کھڑی تھی۔ سر، مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے، کیا میں یہاں سو جاؤں پلیز؟ میں آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ زین العابدین نے اس انا پرست لڑکی کو بغور دیکھا تھا، جو اس وقت ڈری سہمی ہوئی کتنی اچھی معصوم سی لگ رہی تھی، ورنہ دن میں یہی صورت اسے اپنی شعاؤں سے بھسم کر رہی ہوتی تھی۔ وہ خیالات کو پس پش ڈالتے ہوئے اس کی جانب 2 قدم بڑھا، جو کمرے کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ زہرا، یہ میرا نہیں تمہارا بھی کمرہ ہے، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ بستر سے لیپ ٹاپ اور اپنی فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ میں نیچے سو جاؤں گی، آپ ایزی ہو کر اوپر سو جائیں، میری وجہ سے پلیز ڈسٹرب نہیں ہو۔ وہ اسے بستر سے چیزیں اٹھاتا دیکھ کر بول اٹھی۔ زین العابدین، جو زیادہ دیر اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا، زہرا کو گھرکنے کے انداز میں بولا، کیا ڈسٹرب کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، اس کی ہر چیز تمہاری ہے مجھ سمیت، تو پھر کیوں ایسے بول رہی ہو؟ میں بس تمہیں خود تھوڑا وقت دینا چاہ رہا ہوں تاکہ تم ہمارے رشتے کی باریکیوں کو سمجھو، اسے دل سے اپناؤ۔ اب شرافت سے اس سائڈ پہ تم سو جاؤ، میرے خیال سے اتنا تو تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہوگی۔ وہ اچانک ہی آپ سے تم پر آ کر بے تکلفی کی دیوار گرا دیتا تھا، اور کبھی تکلف میں آ کر آپ کی گردان کرتا رہتا تھا۔ زہرا شش و پنج میں گرفتار کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے من کے قدم بیڈ کی جانب بڑھانے لگی۔ وہ مسلسل اپنے لبوں کو کترتی ہوئی پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبھی زین العابدین کی آواز پر وہ تیزی سے حرکت میں آئی تھی۔ زہرا، سونے کے لیے بھی کیا میں تمہیں ایک پرمیشن لیٹر دوں؟
اس کے تیز لہجے پر وہ سر نفی میں ہلا کر جلدی سے کمفرٹر اوڑھ کے اس کی جانب سے رخ موڑ گئی، جس کے رخ بدلتے ہی زین العابدین کے لبوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ابھی رات کے 11 بج رہے ہیں، سحری میں اچھا خاصا وقت ہے، سارے ڈر چھوڑ کر سو جاؤ، یقین مانو میں تمہارے پاس ہوں۔ اور پھر واقعی اسے جو کب سے نیند نہیں آ رہی تھی، زین العابدین کے ایک تسلی بھرے جملے سے اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کی روشنی گل کرتا ہوا لیمپ چلا گیا، پھر کچھ دیر اور اپنا کام کرنے کے بعد وہ بھی بستر پر اس کے برابر میں نیند دراز ہو گیا۔ ویسے عظیم، سوری ٹو سے، پر یہ ڈاؤن مارکیٹ عورت ہی تمہیں ملی تھی؟ کتنی بار کہا تھا تمہیں میں نے کہ میری بہن سے شادی کر لو، پر تم نے اس ہوئیرے کو چھوڑ کر یہ کوئلہ چنا۔ رخشندہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی لان میں بیٹھی سب کے ساتھ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبھی عظیم کے ساتھ ویل چیئر پہ آتی فیا کو دیکھ کر وہ کہنے سے باز نہ آئی، جسے سن کر فوزیہ دل گرفتار سی ہوئی اپنا سر جھکا گئی۔ وہ عورت غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، ان کے پاس تھا ہی کیا، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی پڑھائی، صرف ایک خوبصورتی ہی تھی، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جا رہی تھی۔ بجا فرمایا آپ نے بھابھی جان، پر میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں، میں نے اس وقت بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا، جو کوئلے کو چھوڑ کر فیا جیسا ہیرا چنا، جس نے اپنے شوہر کے انتظار میں اپنی زندگی کے 25 سال گزار دیے۔ باقی نہیں آپ کی بہن صاحبہ، تو وہ اب تک تیسری طلاق لے کر چوتھی شادی کر چکی ہیں۔ وہ اپنے ہر ایک شوہر کی کتنی وفادار تھی، یہ تو ان کی طلاقوں کی رفتار سے سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ بھابھی مجھے اور میری بیوی کو چھوڑ کر اپنے ٹونس اپنے پاس رکھا کریں۔ عظیم خان کا اتنے ٹھنڈے مزاج سے رخسندہ کو سخت سنانا بی بی جان کو اندر تک ٹھنڈک پہنچا گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسے سگیر آرمی مین سے اپنی بہن کی شادی کرانے کا، بڑے آئے وفادار۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی حویلی کے احاطے کی جانب بڑھ گئی۔ بہو، اس بوڑھی گھوڑی لال لگام کی بات کا برا مت منایا کرو، یہ ہم سب سے ایسے ہی جلتی ہے، بی جان نے مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی فوزیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی اماں۔ عظیم، میری زہرا کو کچھ پتہ چلا؟ بی جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اماں، زینو سے کہا ہے، وہ بڑا پکا ہے، کہہ رہا ہے جیسے اسے معلوم ہو میری بیٹی کہاں ہے۔ خیر، میں اپنے آرمی کے کانٹیکٹ استعمال کر کے اسے ڈھونڈ سکتا ہوں، پر زینو اتنا پکا ہے کہ آپ مجھے بس 1 ہفتہ دیں، میں اسے خود یہاں لے آؤں گا، اسی لیے رک گیا ہوں۔ عظیم خان نے اپنی رفیق حیات کو دیکھا، جو ایک بار پھر سے اپنی لخت جگر کے ذکر پر رنجیدہ ہو گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔